सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौबा व तुमत्तिअहु फ़ीहा तबीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन खातिमिन नबिय्यीन सय्यदिना नबिय्यिना शफ़ीइना तबीबे क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहु व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन क़ौलुहुल हक़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल आमालु बिन्नियात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहु। सबसे पहले मैं पाक परवरदिगार की हम्द व सना करती हूँ और दुआ करती हूँ कि परवरदिगार आलम हमारी इस मजलिस अज़ा को, हमारी इस छोटी सी कोशिश को कबूल कर ले। और मैं अपनी माँओं, बहनों, बेटियों से यही दरख्वास्त करूँगी कि वो इस फ़र्श अज़ा पर आकर हमारे इस मजलिस के कुछ चंद जुमलों को सुनकर मेरी बीबी ज़हरा को पुरसा देकर अपने लिए जन्नत के रास्ते को हमवार कर लें। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरा मौजू है अक़्ल, कुरान, ईमान अहले बैत की नज़र में। यानी अक़्ल के बग़ैर ईमान भी बेकार है और ईमान है पर अक़्ल नहीं है तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अक़्ल नहीं है तो कुरान को समझ भी नहीं सकेंगे और ना ही अहले बैत की फ़जीलत को जान सकेंगे। कल की मजलिस में मैंने ज़िक्र किया था कि अल्लाह ताला ने इंसान के दिलों में अहले बैत की मोहब्बत को लाज़िम व मलज़ूम करार दिया है और अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों का ज़िक्र किया है और वो कहता है कि मेरी नेमतों का ज़िक्र करो मेरे लोगों के सामने। हमारा टॉपिक जो कल पहुंचा था वो यहाँ तक पहुंचा था कि हमें अपने परवरदिगार आलम की नेमतों का हर रोज़ शुक्र अदा करना है और सिर्फ शुक्र अदा नहीं करना है बल्कि उसकी नेमतों से अल्लाह ताला की वहदानियत को भी पहचानना है। और उसके साथ साथ हमने ये भी जिक्र किया था कि अहले बैत के नूर को, उसकी खिलकत को परवरदिगार आलम ने किस तरह से खल्क किया और अहले बैत के नूर से परवरदिगार आलम ने किन किन चीज़ों को मुनव्वर किया। आज मैं अपने इस मौजू को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने पेश करूंगी कि किस तरह से अमल का दारोमदार नियतों पर है और अल्लाह ताला ने इंसान की खलकत को कितने दर्जे पर फायज किया है। सबसे पहली चीज़, मैं कल की गुफ्तगू को वहीं से स्टार्ट करती हूँ, वहीं से शुरू करती हूँ कि परवरदिगार आलम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया कि ए मूसा, बंदों के दिलों में मेरी मोहब्बत पैदा करो। हज़रत मूसा ने अर्ज़ किया, ए मेरे पैदा करने वाले, मैं तो तुझसे मोहब्बत करता हूँ मगर बंदों के दिलों में तेरी मोहब्बत कैसे पैदा करूँ? खुदा ने जवाब दिया, मेरी नेमतों का लोगों के सामने जिक्र करो, मेरी नेमतों का लोगों के सामने जिक्र करो, मोहब्बत खुद ब खुद पैदा हो जाएगी। रसूल खुदा रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, खुदा से मोहब्बत करो,
اس کی بے شمار نعمتوں کی وجہ سے، اور مجھ سے محبت کرو خدا کی وجہ سے، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری وجہ سے۔ انما الاعمال بالنیات، کہ خالص خدا کے واسطے عبادت کی نیت ہو، ایسی نیت جس میں حضور قلب اور خلوص ہو، وہ عمل سے بہتر ہے۔ پروردگار کیا کہہ رہا ہے ہمیں؟ کہ ہماری نیت میں حضور قلب اور خلوص ہو، بھلے آپ نے عمل نہ کیا ہو۔ میں ایسا سوچنا شروع کر دوں کہ مجھے کسی کی مدد کرنی ہے، لیکن میرے وسائل، میرے پاس میری حالت ایسی نہیں ہے کہ میں اس کی مدد کر سکتی ہوں، لیکن چونکہ میں نے پروردگار عالم کو حاضر ناظر جان کر یہ نیت کی کہ مجھے اس شخص کی مدد کرنی ہے، مجھے فلاں مدرسہ میں اپنے لیے کچھ کنٹریبیوشن کرنا ہے، تو پروردگار عالم کہے گا کہ میں نے تیری اس نیت پہ تجھے اجر و ثواب دے دیا ہے۔ یعنی انما الاعمال بالنیات، خالص خدا کے واسطے، عبادت کی نیت صرف خدا کے واسطے ہماری ہونی چاہیے۔ میں اپنی پہلی مجلس سے اور آج کی تیسری مجلس میں آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اللہ کے سامنے خالص ہو کر پیش ہوئے۔ اگر ہم اپنے رب کے سامنے خالص ہو کر پیش نہیں ہوں گے تو یقین جانیے ہر طرح کی عبادت بیکار ہے، ہر طرح کی عبادت اللہ تعالیٰ واپس پلٹا دے گا۔ اگر دعا مانگنا ہے تو خالص دل سے مانگیے، اہل بیت سے محبت کرنا ہے تو خالص دل سے مانگیے، اپنے رب سے قریب ہونا ہے تو خالص دل سے مانگیے۔ دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں، اپنے رب پر پورا بھروسہ رکھیں، اپنے رب کے آگے ہاتھ اٹھا کر کہیں اے رب کعبہ، تو ہی میرا وسیلہ ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، دنیا میں یہ جتنے لوگ ہیں ان کو بھی تو نے ہی پیدا کیا ہے، میں تجھ سے مدد مانگتی ہوں۔ پروردگار کہے گا یہی میری بندی ہے، یہی میری مومنہ ہے، یہی میری شیعہ ہے، اور یہی میرے اہل بیت کی چاہنے والی ہے، میں اس کی جھولی کو کیسے خالی کر سکتا ہوں؟ میری بہنوں، غور سے سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے، کیوں ہماری دعائیں رد ہو جاتی ہیں، کیوں ہماری حاجات پوری نہیں ہوتی؟ کیونکہ دل خالص نہیں ہے۔ ہزار دولت ہونے کے باوجود اس دل میں سکون نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ نیت خالص نہیں ہے۔ خدا قرآن میں بار بار کہہ رہا ہے کہ اپنی نیتوں کو خالص رکھو تاکہ تم میرا اجر و ثواب حاصل کر سکو۔ رسول خدا کی حدیث ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ 7 گناہ ایسے ہیں جو انسان کی ہلاکت ہے، اور یہ گناہان کبیرہ ہیں۔ ان میں سے ایک شرک اور ریاکاری ہے۔ ریاکاری بہت بڑا گناہ ہے، اور جس شخص کے اندر ریاکاری ہوگی اس کی عبادت، ریاضت میں کبھی بھی حضور قلب نہیں آئے گا، یعنی روحانیت نہیں آئے گی۔ یہاں پر رک کر میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں انسان اگر اپنی زندگی میں شامل کر لے تو اس کے اندر روحانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمارے بڑے بڑے علماء کہتے ہیں، ہمارے مجتہد کہتے ہیں کہ اپنے روزانہ کے کھانوں میں ریزوں، کشمش کا استعمال کریں۔ جو لوگ روزانہ 1 مٹھی کشمش کھاتے ہیں، پروردگار عالم ان کی روحانیت کو قوی کر دیتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، پروردگار عالم کہتا ہے کہ جو ہر رات کو 170 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کر سوتا ہے تو پروردگار عالم اس کے سامنے سے غیب کے پردے کھول دیتا ہے، یعنی وہ جو جاننا چاہے گا پروردگار عالم اس سچ کو اس کے سامنے لے آئے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہمارا دل، ہمارا قلب خالص ہو جائے گا، جب واقعی ہم اپنے رب کے بندے بن جائیں گے۔
اور صرف اجر و ثواب اپنے رب سے ہی تصور کریں گے، اسی سے امید لگائیں گے۔ بار بار رب کہہ رہا ہے اپنی عبادت کو خالصتاً میرے لیے انجام دو تاکہ میں تمہیں اس کا بہترین اجر دوں۔ میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، کہ رسول خدا کی حدیث ہے کہ ریا سے پرہیز کرو کیونکہ وہ شرک ہے، اور ریاکار کو قیامت کے دن 4 ناموں سے پکارا جائے گا۔ ریا تو ہم سب جانتے ہیں نا، جیسے میں دکھتی ہوں لیکن ویسے میں ہوں نہیں، اس کو کہتے ہیں ریاکاری۔ میں نماز پڑھتی ہوں لوگوں کے سامنے، تنہائی میں بے نمازی ہوں، ریاکاری۔ میں دکھاوے کے لیے خیرات کرتی ہوں لیکن کوئی واقعی ضرورت مند آئے تو اسے نہیں دیتی، اس کو کہتے ہیں ریاکاری۔ کہتی تو ہوں کہ اہل بیت کو مانتی ہوں لیکن بعد میں ان کے ہی مصائب پر آنسو نہیں نکلتے، اس کو کہتے ہیں ریاکاری۔ ریاکار، خدا کہتا ہے کہ جو ریاکاری کرتا ہے وہ شرک میں مبتلا ہے، اور ریاکار کو قیامت کے دن 4 ناموں سے پکارا جائے گا۔ پہلا نام کافر، یعنی وہ شخص جو ریاکاری کر رہا ہے بھلے ہی کلمہ پڑھتا ہو مگر قیامت کے دن اسے اللہ کافر کے نام سے بلائے گا۔ دوسرا، اسے بد کردار کے نام سے بلایا جائے گا۔ یہاں ہمیں کوئی کہہ دے کہ یہ انسان بد کردار ہے، کتنا برا لگتا ہے، لیکن وہ جو خالق حقیقی ہے، جس نے ہمیں خلق کیا ہے، اگر وہ محشر کے میدان میں ہمیں کہے کہ ہم بد کردار ہیں تو سوچئے اس وقت نہ استغفار کا ٹائم ہوگا نہ توبہ کی مہلت ملے گی، صرف حساب و کتاب ہی ہو رہا ہوگا۔ اور تیسرا، مکار، جو ریاکاری کرتا ہے وہ اصل میں مکاری کر رہا ہوتا ہے، ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے۔ اور چوتھا نام جو رسول خدا کہتے ہیں اس کو زناکار کہا جائے گا۔ کتنے برے اور سننے میں معیوب لگتے ہیں یہ الفاظ، ہمارے کانوں کو کس قدر برے لگتے ہیں۔ اور پھر رسول فرماتے ہیں کہا جائے گا کہ تیرے اعمال کا اجر باطل ہوا اور تو نے جتنی بھی عبادت کی سب برباد ہو گئی، اور اپنی اجرت اور مزدوری اس سے طلب کر جس کی خاطر تو یہ کام کیا کرتا تھا۔ ہم دنیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو اچھا لگانے کے لیے گناہ تک پہ آمادہ ہو جاتے ہیں تاکہ وہ راضی ہو جائے، انسان راضی ہو جائے، چاہے رب راضی ہوئے یا نہ ہوئے۔ میں کہتی ہوں مومنائے، اپنے نفس پر غور کیجئے، اپنے نفس کو کھولیے، اپنے نفس کو ڈھونڈیے، اپنے نفس میں سے فائنڈ آؤٹ کیجئے چیزوں کو کہ آپ کا رب آپ سے کیا چاہتا ہے۔ آپ کا رب چاہتا ہے کہ آپ اس کو راضی کریں۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں انسان کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر ہمارا رب کہتا ہے کہ تم مجھے راضی کر۔ بہت بار ہم نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں مگر لالچ کی نیت سے، یہ تو دنیا کی لالچ ہوتی ہے یا پھر آخرت کی لالچ، مگر خدا کو اس کی محبت میں پڑھی جانے والی نماز پسند ہے۔ میں بار بار آپ سے کہتی ہوں کہ اپنی نمازوں کو ٹھیک کر لیجئے۔ بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی مستحب اعمال دیں، روزی کی پریشانی ہے، اولاد نافرمان ہے، شوہر محبت نہیں کرتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں، ہمارے بہت سارے دشمن ہیں، آپ ہمیں کوئی اعمال دیں کرنے کے لیے۔ میرا پہلا سوال ان سے یہی ہوتا ہے واجبات ادا کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں ہاں نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا واجبات ادا کرتے ہو؟ واجبات میں صرف نماز نہیں ہے، واجبات میں شوہر کے ساتھ وفاداری بھی ہے، واجبات میں اپنے بچوں کا حق ادا کرنا بھی ہے، والدین کی فرما برداری بھی ہے، واجبات میں اللہ سے ایمانداری بھی ہے۔ اگر آپ کے سارے واجبات پورے ہو رہے ہیں
تو آپ کی واجب نماز میں جب آپ دعا مانگتے ہیں نماز کے بعد، تبھی پروردگار عالم آپ کی دعا کو قبول کر لے گا۔ لیکن اگر آپ کی واجب نماز میں بھی آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں تو یقین جانیے کہ کہیں نہ کہیں آپ کے اندر ہی کھوٹ ہے۔ چاہے کتنے ہی مستحبات کیوں نہ کر لیں، پروردگار عالم سے حضور قلب حاصل نہیں کر سکیں گے۔ بہت سی بار ہم لوگوں کی مدد تو کرتے ہیں مگر صرف ظاہری دکھلاوے کے لیے، اپنے نام کو مشہور کرنے کے لیے، مگر خدا کو علی کی طرح کی جانے والی مدد پسند ہے جو نماز میں رکوع کی حالت میں خیرات کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ہم ہمیشہ الاجل الاجل کا نعرہ تو لگاتے ہیں مگر ہم اپنے وقت کے امام سے سچ میں محبت نہیں کرتے ہیں۔ ہم صرف امام کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی کبھی لوگوں سے میں سوال کرتی ہوں کہ امام زمانہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو ان کا کہنا ہے کہ امام زمانہ آئیں گے اور دنیا سے برائیاں ختم ہو جائیں گی، بڑی بڑی امام تلوار نکالیں گے، لوگوں کو سیدھے راستے پر لے آئیں گے، حق اور باطل کی پہچان ہو جائے گی اور ہمارے بہت سارے پرابلم سالو ہو جائیں گے۔ کیا وقت کا امام ان تمام چیزوں کو صحیح کرنے کے لیے اس دنیا میں ظاہر کیا جائے گا کہ آپ کے معاملات درست ہو جائیں؟ امام زمانہ کا ظہور اس وقت ہوگا جب عقیدہ توحید پر، خدا کے توحید پر لوگوں انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں گے۔ امام زمانہ کا ظہور تب ہوگا اللہ کے دین کو بچانے کے لیے۔ امام زمانہ کا ظہور تب ہوگا جب حسین کے قاتلوں سے وقت کا امام بدلہ لے گا۔ ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے امام زمانہ کا ظہور نہیں ہوگا کہ ہماری دنیاوی کام آسان ہو جائے، امام زمانہ ظہور کر جائیں۔ یہ سوچ غلط ہے۔ یہاں پر بھی ہم اپنا ہی فائدہ دیکھ رہے ہیں۔ خدا کہتا ہے کہ اپنے آپ سے نکل کر ہم میں آ جاؤ۔ خدا کو میں نہیں پسند ہے، خدا کو ہم پسند ہے۔ خدا کہتا ہے دوسروں کے لیے جینا شروع کر دو، تبھی تمہارا دل پاک اور صاف ہے۔ ایک حدیث ہے، حضرت امام موسیٰ کاظم باب الحواس سے روایت ہے کہ رسول خدا کی حدیث ہے، روز قیامت خداوند عالم ایک جماعت کو جہنم میں داخل کرنے کا حکم دے گا۔ میں یہاں پر رک کر آپ کو اتنا بتا دوں کہ یہ میں بہت ہی علمی موضوع کے اوپر آپ سے بات کر رہی ہوں، اور میری یہ خواہش ہے کہ تمام لوگ اس موضوع کو سنیں اور اپنے بنیادی جو نقائص ہیں، بنیادی پرابلمز جو ہیں دین کی، اسے درست کر لیں۔ اگر وہ ان مجلسوں کو سن کر اپنے آپ کو درست کر لیں گے تو یقین جانیے کہ یہ جو 10 دن کی ہماری محنت ہے، یہ فرش عزا پر آ کر جو ہم آپ کے لیے مجلسیں برپا کرتے ہیں، اس کی جو محنت ہے اس کا اجر پروردگار عالم نہ صرف آپ کو دے گا بلکہ پوری کائنات اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ یہ فرش عزا ایک بہت عظیم جگہ ہے۔ اب ہمارے امام کیا کہتے ہیں؟ ہمارے امام کہتے ہیں کہ روز قیامت خداوند عالم ایک جماعت کو جہنم میں داخل کرنے کا حکم دے گا اور داروغہ جہنم سے فرمائے گا کہ آتش جہنم کو حکم دے کہ وہ اس کے پیروں کو نہ جلائے، کیونکہ یہ پیر مسجدوں میں جاتے تھے۔ کتنا رحیم ہے ہمارا پروردگار عالم۔ پھر کہے گا کہ ان کے چہروں کو نہ جلانا، کیونکہ یہ وضو کرتے تھے۔ پھر کہے گا ان کے ہاتھوں کو بھی نہ جلانا، کیونکہ یہ دعا کے لیے بلند ہوتے تھے۔ پھر کہے گا پروردگار عالم زبان کو بھی نہ جلانا، کیونکہ اس سے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ تو پھر داروغہ جہنم ان لوگوں سے پوچھے گا کہ اے لوگوں، تم نے کیا کام کیا جو ان اعمال کے باوجود تم مستحق جہنم قرار دیے گئے؟ وہ کہیں گے کہ ہم مسجدوں میں تو آتے تھے، نمازیں تو پڑھتے تھے، وضو تو کرتے تھے، دعا تو مانگتے تھے، مگر سب کچھ ہم غیر خدا کے لیے کرتے تھے۔
اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ تو اس لیے آج ہمارا رب کہہ رہا ہے کہ کیونکہ تم نے میرے لیے عبادت نہیں کی تھی، اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کی تھی، اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کی تھی، اس لیے دنیا کو دکھانے کے لیے کی تھی، اس لیے آج ان تمام عبادات کا اجر جا کر اس دنیا والوں سے مانگ لو۔ اور تب ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا، ہم واپس ریوائنڈ نہیں آ سکتے، ہم واپس پلٹ نہیں سکتے، سوائے افسوس کے ہمارے دامن میں کچھ بھی نہیں باقی رہے گا۔ پروردگار کہتا ہے مساجد میں آؤ تو اپنے رب کی خوشنودی کے لیے، مساجد کا کوئی کام کرو تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے آپ کو معتبر بنانے کے لیے نہیں۔ نماز اس لیے مت پڑھو کہ لوگ تمہیں متقی اور پرہیزگار کہیں گے، بلکہ اس لیے پڑھو کہ تم اپنے رب سے محبت کرتے ہو۔ صدقہ اس لیے دو کہ تم لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے اور نیتوں کو بھی جانتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر کسی کی مدد کی جائے تو صرف اس نیت سے کہ لوگوں کی مدد کر کے میں اپنے رب کو راضی کر رہا ہوں۔ میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ہمیں اپنی عبادت کو خالصتاً خدا کے لیے انجام دینا ہے۔ میں اپنے ہر روز کی مجلس میں آپ کو یہی سمجھا رہی ہوں کہ جو بھی کریں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کریں، تاکہ آخرت میں خدا آپ کو اس کا اجر دے۔ آپ دنیا میں ہر لمحے نیکی کریں مگر صرف اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اور یہی قرآن، ایمان، عقل کی علامت ہے۔ جو عقل مند ہے وہ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ عقل انسان کو خدا کا بندہ بناتی ہے، رحمان سے قریب کرتی ہے، اہل بیت سے محبت کے لیے مجبور کرتی ہے اور سیدھے راستے پر لے آتی ہے، صراط مستقیم پر۔ کس طرح؟ ذرا کربلا میں چلیے۔ آج میں آپ کے سامنے حضرت حر کے مصائب بیان کروں گی۔ یہ حضرت حر کون ہے؟ یہ حضرت حر کا ایک بہت بڑا نام ہے، تاریخ میں ایک بڑی شخصیت ہے۔ ہمارے لیے تو اس لیے ہی بہت بڑی شخصیت ہے کیونکہ شہدائے کربلا میں ہے۔ شہدائے کربلا کے لیے آئمہ معصوم نے کہا ہے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے شہدائے کربلا، اللہ اکبر، میری روح کانپ جاتی ہے یہ جملہ پڑھ کر۔ تصور کیجئے، شہدائے کربلا امام معصوم ہمیں رو کر بتا رہے ہیں کہ ان کا کیا مقام ہے۔ حضرت حر بے انتہا شجاع اور طاقتور تھے اور دلیر تھے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس میں اچھی صفات نہ ہو اور وہ حسین ساتھی بن جائیں، حسین ان کا ساتھ دینے کے لیے راضی ہو جائیں۔ حسین نے صفات قلبی کو دیکھ کر حر کا ساتھ دیا تھا۔ جب حسین کربلا میں آئے اور حر سے ملاقات ہوئی، تب حر کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ سید الشہداء کی شخصیت کیسی ہے، حسین ابن علی کون ہے۔ آنے کے بعد جب جناب سید الشہداء نے دور سے دیکھا، ابھی کربلا نہیں آیا ہے، ذرا پیچھے ہے، راستے میں ہے، تو دور سے انہوں نے دیکھا کہ ایک لشکر آ رہا ہے۔ تو کسی نے کہا حسین کے صحابیوں میں سے کہ ایسا لگتا ہے کہ سامنے کوئی نخلستان ہے، کوئی نخلستان، کوئی جگہ جہاں پر درخت، پیڑ، جھاڑ لگے ہوئے ہیں۔ تو مولا نے کہا نہیں، یہ نخلستان نہیں ہے، یہ باغ نہیں ہے، غور سے دیکھو۔ کسی نے کہا نہیں، یہ تو پرچم ہے، جھنڈے ہیں۔ مولا نے کہا قافلے کو روک دو، ایک لشکر آ رہا ہے، بہت پیاسا ہے،
آپ جانتے ہیں نا ساقی کوثر کے نواسے ہیں. فوراً مسند بچھائی. امام حسین نے کہا ان سب کو پانی پلا دو. کہا عباس ان سب کو پانی پلاؤ. 1000 کا لشکر تھا اور 1000 کے لشکر کو حسین نے پانی پلایا. اب سوچئے کہ اہل بیت کے پاس کتنا پانی تھا کہ 1000 افراد کو پانی پلایا. حضرت عباس اتنا پانی لے کر چلے تھے، پانی پلایا. لشکر یزید میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ میں پیاس کی وجہ سے اتنا اپنے اندر کمزوری محسوس کر رہا تھا، اتنی بھی طاقت نہیں رہ گئی تھی کہ میں اپنی اونٹنی سے کہتا کہ بیٹھ جا. اتنی بھی طاقت نہیں رکھتا تھا. وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حسین اپنے مسند سے اٹھ کر آگے بڑھے، میری اونٹنی کو بٹھایا اور پھر خود اپنے ہاتھ سے مجھے سیراب کیا. واہ رے میرے پیارے حسین. کہا کیوں مجھ سے لوگوں کی پیاس برداشت نہیں ہوتی ہے. حسین کے لیے بی بی فاطمہ الزہرا کہتی تھی نا کہ میرا حسین بچپن سے اسے پیاس برداشت نہیں ہوتی ہے، اور اسی حسین کو 3 دن تک کربلا میں بھوکا اور پیاسا رکھا گیا. کوئی پیاسا ہو تو حسین سے برداشت نہیں ہوتا ہے. جناب حر 1000 کے لشکر کے ساتھ آئے. جب سب کو پانی پلا دیا تو مولا نے کہا حر ظہر کا وقت ہے، تم اپنے لشکر کے ساتھ نماز پڑھو، میں اپنے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھوں گا. لیکن جناب حر نے حق کی تصدیق کی اور کہا اے حسین ابن علی، آپ کے ہوتے ہوئے میں نماز پڑھاؤں اپنے لشکر کو الگ سے؟ میرا لشکر بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھے گا، آپ کے پیچھے نماز پڑھے گا. مولا بتلانا چاہتے ہیں کہ اس میں صلاحیت پائی جاتی تھی کہ حق کی تصدیق کر سکے. جیسے ہی نماز مکمل ہوئی جناب سید الشہداء نے کہا عباس صحابہ سے کہو کہ چلیں سفر کی تیاری کریں. جناب سید الشہداء اپنی سواری پر تشریف فرما ہوئے، اپنی گھوڑے کی لگام کو ہاتھوں میں تھاما، آگے بڑھنے لگے. حر بہت تیزی سے آگے بڑھا، حسین کے زلجنا کی لگام میں ہاتھ ڈال دیا اور کہا حسین جانے نہیں دوں گا، مجھے عبید اللہ نے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے. تو مولا نے فوراً پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ کیسا احسان فراموش ہے تو، ابھی تو میں نے تیرے سارے لشکر کو سیراب کیا ہے، تجھ پر احسان کیا ہے. نہیں، یہ حسین ابن علی ہیں، کریم ابن کریم ہیں، یہ زہرا کے لال ہیں. احسان کرنے کے بعد جتلاتے نہیں ہیں. کیا سمجھا رہے ہیں میرے حسین کہ اگر کسی پر احسان کرتے ہو، اگر کسی کی مدد کرتے ہو، اگر کسی کے کام آ جاتے ہو تو واپس اس کو احسان جتلا کر شرمندہ مت کرو. ارے مدد کرنی ہے تو اللہ کے نام پر کرو. حسین نے 1000 کے لشکر کو جو پانی پلایا تھا اللہ کے نام پر پلایا تھا، رب کے نام پر پلایا تھا. لیکن حسین نے ایک جملہ کہا کہ اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. حر نے حسین کی طرف دیکھا، لگام فرس میں ہاتھ ڈال کر رکھا ہوا تھا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد ایک جملہ کہا اے حسین اگر پورے عراق میں، پورے عرب میں مجھ پر یہ جملہ کوئی کہتا تو میں اس جملے کو واپس اسی طرح سے پلٹا دیتا، لیکن میں مجبور ہوں. آپ زہرا کے بیٹے ہیں، فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں، میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی ماں آپ کے غم میں بیٹھے. میں آپ کی ماں کا نام اپنی زبان پر لا ہی نہیں سکتا. آپ اس بی بی کے بیٹے ہیں جو کائنات کی ملکہ ہے، جو رسالت مآب کی بیٹی ہیں، جن کے لیے رسول خدا خود کھڑے ہو جایا کرتے تھے. کیونکہ جناب سید الشہداء نے کہا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. کیوں کہا تھا؟ حسین تو جانتے تھے کہ یہ میرا ساتھ دے گا، شہدائے کربلا میں ہوگا. کیوں اتنی بڑی بات
حسین نے حر کو کہی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ یہ کہیں گے تو حر، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے تو حر سوچنے پر مجبور ہوگا کہ کس پر تلوار اٹھا رہا ہے، یہ تو فاطمہ زہرا کا لال ہے۔ جناب حر نے 2 محرم سے سوچنا شروع کیا، 9 محرم تک، پھر جانے کا فیصلہ کیا کہ حسین حق پر ہے۔ حر نے عمر سعد سے سوال کیا، کیا واقعاً تو جنگ کرنے والا ہے؟ تو واقعاً ان سے جنگ کرے گا؟ تب اس لعین نے کہا، حر، ایسی جنگ ہوگی کہ بازو کٹ کٹ کے گریں گے، سر تن سے جدا ہو جائیں گے، ہم ان سب کو مار دیں گے۔ ایک مرتبہ کانپنے لگا حر اور خیمے سے باہر آ گئے۔ حضرت حر جب خیمے سے باہر آئے تو ایک آدمی نے دیکھا حر کو اور کہا کہ حر، آپ 72 سے ڈر گئے؟ اتنا بڑا ہمارا لشکر ہے، تم 72 سے ڈر گئے ہو؟ اگر مجھ سے کوئی پوچھتا نا کہ لشکر یزید میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا، اور تم 72 سے ڈر رہے ہو؟ تو حر نے جواب دیا، میں 72 سے نہیں، جناب سیدہ سے خوف میں ڈر رہا ہوں، مجھے جناب سیدہ سے ڈر لگ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم حسین پر ہاتھ اٹھائیں اور سیدہ کی بد دعا لگ جائے۔ بس یہ کہنا تھا، حر رونے لگے، کانپنے لگے۔ حر کے بیٹے نے دیکھا اور سوال کیا، کہا، بابا کیا بات ہے؟ کچھ غلام بھی ساتھ تھے، پوچھا اتنا کیوں پریشان ہے؟ روایتوں میں دیکھا ہے میں نے کہ 4 افراد حر کے ساتھ تھے۔ حر نے کہا کہ بیٹا، میں یزید کی طرف جہنم اور حسین کی طرف جنت دیکھ رہا ہوں، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ تو بیٹے نے کہا، بابا جنت میں تنہا چلے جائیں گے؟ یہ ہے حق، یہ ہے حسین کا راستہ، کہ جو حسین سے محبت کرنے لگ جائے وہ پھر کبھی کہیں اور دیکھ ہی نہیں سکتا۔ کہا، بیٹا اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو میرے ساتھ چلو۔ اب دونوں چلے۔ ایک مرتبہ حر نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا میں نے اپنے یہ ہاتھ حسین کے گھوڑے کی لگام میں ڈالے تھے، ذرا میرے ان ہاتھوں کو پیچھے باندھ دو، یہ ہاتھ حسین کے مجرم ہیں۔ کہا بیٹا نے، میرے ہاتھوں کو باندھ دو۔ پھر چلنے لگے، 2 قدم چلے تھے۔ کہا، بیٹا ان آنکھوں نے حسین کو دیکھا تھا، میرے آنکھوں پر پٹی باندھ دو، میں حسین کو دیکھ نہیں سکتا، کیسے جا کر توبہ کروں گا، میں آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملا سکتا۔ جب ایک مرتبہ چلے، مولا حسین نے عباس کو آواز دی، عباس مہمان آ رہا ہے، ذرا استقبال کیجئے۔ جناب حر نے کہا، کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے، کون آ رہا ہے؟ کہا، بابا عباس ابن علی آ رہے ہیں۔ کہا حر نے، عباس ابن علی سے کہہ دیجئے کہ ہم معافی مانگنے آ رہے ہیں، توبہ کرنے آ رہے ہیں، ہم جنگ کی نیت سے نہیں آ رہے ہیں۔ ارے وہ خدا جو قرآن میں کہہ رہا ہے انما الاعمال بالنیات، اور جس خدا کے اس کلام کو بچانے کے لیے حسین کربلا میں موجود ہیں، کیا دلوں کے بھید نہیں جانتے ہیں؟ ایک مرتبہ جناب عباس نے سنا تو کہا، حر میں بھی آپ کے استقبال کے لیے آ رہا ہوں، میں آپ کو روکنے نہیں آ رہا ہوں، میں آپ سے جنگ کرنے نہیں آ رہا ہوں۔ جناب عباس کا بہت جلال تھا، لشکر یزید میں بہت خوف پھیلا ہوا تھا۔ جناب عباس بہت ہی دلیر اور بہت ہی نڈر تھے۔ بس ایک مرتبہ حر نے کہا کہ پیاسا کنویں کے پاس نہیں جا رہا بلکہ کنواں پیاسے کے پاس آ گیا ہے۔ ایک مرتبہ جناب عباس نے رسی کھولی، ہاتھوں کو کھولا، آگے بڑھایا، سید الشہداء کے سامنے اب حر کھڑے ہیں۔ جیسے ہی امام حسین کو دیکھا تو حر نے اپنے آپ کو حسین کے قدموں میں گرا دیا اور ایک سوال کیا، اے میرے آقا حسین، میری توبہ قبول کر لیجئے گا۔ میں بھی ہاتھ اٹھا کر کہتی ہوں، مولا ہماری دعاؤں کو بھی قبول کر لے۔
اگر مولا عزاداری میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو ہمیں معاف کر دے۔ اے جناب سیدہ، اگر ہم حق ادا نہ کر سکیں تو ہمیں معاف کر دیجیے گا۔ کیا حق ہے میں آپ کے سامنے پیش کروں؟ حق کیا ہے عزاداری کا؟ ہم کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے۔ میرے چوتھے امام کہتے ہیں کہ میرے بابا کی مجلس میں ایسے رو جیسے بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کے لاشے پر روتی ہے۔ اجرکم اللہ، پوچھا کسی نے مولا سے ایسے کیوں روئیں؟ کہا جب بھی میرے بابا کو میری پھپھیاں روتی تھی تو ظالم تازیانے مارا کرتے تھے۔ میرے ساتھ ذرا کچھ دیر کے لیے اس میدان میں چلیں جہاں آج سید الشہداء ہے، کربلا میں چلیں، کربلا کو محسوس کریں، آنکھوں کو بند کریں، محسوس کریں کہ حسین موجود ہے۔ جناب حر آ گئے، جب آ گئے تو کہا مولا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو مولا نے کہا، یہ نہیں کہا مولا نے کہ جا تجھے معاف کیا، بلکہ مولا نے ایک جملہ کہا، حر جا تجھے میری ماں فاطمہ نے معاف کیا۔ پھر ایک جملہ کہا، حر جا تجھے میرے بابا علی مرتضیٰ نے معاف کیا۔ حر جا میرے نانا رسول خدا نے معاف کیا۔ حر جا تجھے میرے رب نے معاف کیا۔ ساری سند بتائی۔ کیوں؟ کیونکہ حر نے جناب سیدہ کی وجہ سے جناب حسین کا ساتھ دیا تھا، اسی لیے مولا نے واسطہ دیا۔ میں آپ کو کہتی ہوں جناب سیدہ کی وجہ سے اس فرش عزا پر آئیں، گریہ وزاری کریں، اس محرم میں آنکھوں کو اپنے خالی نہ رہنے دیں، پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ ایک مرتبہ حر نے کہا کہ واقعاً اگر آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے تو سب سے پہلے مجھے جنگ کی اجازت دیں۔ کہا مولا نے، حر آپ ہمارے مہمان ہیں، ہمارے پاس پانی بھی نہیں ہے کہ آپ کو پلا سکیں، بس یہ جملہ سننا تھا کہ جناب حر کے آنسو بہنے لگے۔ کہا یہ میری وجہ سے پانی نہیں ہے، میں نے آپ کا پانی بند کروایا تھا، اے حسین اب مجھے پانی کا تانا نہ دیجیے گا۔ بہت روئے جناب حر، بہت روئے، کہا مولا مجھے معاف کر دیجیے گا۔ حر نے کہا مولا اگر آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے تو سب سے پہلے مجھے جنگ کی اجازت دیں۔ مولا نے کہا اجازت ہے۔ کہا حر نے، مولا جب میں اور میرے لشکر کے لوگ شور مچا رہے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ حر تو اور تیرا لشکر ذرا دھیمی آواز سے بات کر۔ تو ہم نے پوچھا کیوں آرام سے بات کریں؟ تو آپ نے کہا کہ حر تو اکیلا ہے مگر میرے ساتھ میری بہنیں ہیں، میری بہنیں برداشت نہیں کریں گی کہ کوئی مجھ سے اونچی آواز میں بات کرے۔ کہا مولا اگر آپ نے مجھے معاف کر دیا تو مجھے اجازت دیں کہ میں ہاتھ جوڑ کر آپ کی بہنوں سے معافی مانگوں۔ سوگ نامہ علیہ محمد میں لکھا ہے ایک مرتبہ مولا حسین نے عباس کو آواز دی اور کہا کہ اس خیمے کے باہر حر کو لے جا کر کھڑا کر دو جہاں زینب و ام کلثوم ہیں۔ جناب حر تیار ہو کے تلوار سنبھالی، گھوڑے پر سوار ہوئے، مگر کہا کہ پہلے میں زہرا کی بیٹیوں سے معافی مانگ لوں۔ آئے اس خیمے کے باہر اور پھر بلند آواز سے کہنے لگے، اے رسالت ماں کی نواسیوں، اے زہرا کی بیٹیوں، اے عصمت زہرا کی بیٹیوں، اے پردہ دار بیویوں، آپ کے بھائی کا راستہ میں نے روکا تھا، مجھے معاف کر دیں۔ روز قیامت اپنی ماں زہرا سے میری شکایت نہ کیجیے گا، مجھے معاف کر دیجیے۔ یہ آخری جملہ سننے کے بعد روایت کے الفاظ ہیں کہ بیویاں بلند آواز سے رونے لگی، ساری بیویاں یہ جملہ سن کر رونے لگی کہ اپنی ماں زہرا سے میری شکایت نہ کیجیے گا۔ اجرکم اللہ۔ حر نے بیویوں کا رونا سنا، اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا، خال اتارا، سر میں ماتم کرنے لگا، خاک اٹھا اٹھا کر سر میں ڈالنے لگا۔ کہا حر نے، تو
نے دوبارہ بیویوں کو رلایا، تو نے دوبارہ گناہ کیا، تو نے زہرازادیوں کو دوبارہ رلا دیا۔ جب دوبارہ رونے لگے تو اس انداز سے ایک بی بی کی آواز آئی، کہا حر میں زینب ہوں، میں روز قیامت میری ماں فاطمہ سے تیری شفاعت ضرور کروں گی۔ میں کہوں گی اماں حر کو معاف کر دیں، اس نے حسین کا ساتھ دیا تھا، اور میں اپنی ماں زہرا سے تیری شفاعت کروں گی۔ بس 2 جملے مصائب کے اور سن لیں۔ جناب حر نے پہلے اپنے بیٹے سے کہا کہ پہلے تم چلے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ مجھے مرتا دیکھو تو حسین کا ساتھ چھوڑ دو۔ بیٹا پہلے تم چلے جاؤ۔ تو ایک مرتبہ بیٹے نے حملہ کیا، بہت سے منافقین کو قتل کیا، بہت سے یزیدیوں کو مارا۔ ایک مرتبہ حر کے بیٹے کے سر میں کسی نے غرض مارا، جناب حر کا بیٹا زمین پر گرا۔ جیسے ہی گرنے لگا تو آواز دی، بابا میری مدد کے لیے آئیے، میں گھوڑے سے گر گیا ہوں، میرا بیٹا زمین پر گر گیا ہے۔ جناب حر اپنے بیٹے کے پاس، اپنے بیٹے کے لاشے کے پاس جانے لگے تو دیکھتے ہیں کہ سید الشہداء پہلے سے ہی موجود ہے۔ دیکھا پہلے سے مولا حسین موجود ہے۔ جناب حر نے دیکھا کہ پہلے سے حسین موجود ہے تو حر نے کہا، مولا کیوں زحمت کی، مجھ غلام کے بیٹے کے لاشے پر آنے کی کیوں زحمت کی؟ مولا میں بیٹے کا لاشا خود اٹھا لوں گا۔ مولا ہٹ جائیے، میں اٹھا لوں گا۔ مولا حسین نے کہا، حر ہٹ جا، جوان بیٹے بوڑھے باپ کا معاملہ ہے، بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھا سکتا، اور تیرے بیٹے کا لاشا میں اٹھاؤں گا۔ مولا حسین نے لاشا اٹھایا، واپس آئے، ظہر کے بعد ایک اور لاشا گرا، یہ لاشا علی اکبر کا تھا، کوئی حسین سے کہنے والا نہیں تھا، حسین ہٹ جائیے، بوڑھے باپ جوان بیٹے کا معاملہ ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار عالم تجھے علی اکبر کی جوانی کا واسطہ ہمارے ان جوانوں کی جوانیوں کو سلامت رکھ۔ پروردگار عالم ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم واسطہ اس ماں کا جو کربلا کے میدان میں مصلی بچھا کر بیٹھی تھی، پروردگار عالم امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے لشکر میں شامل فرما۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔